नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरियत, हुसैनियत, जदीदियत, सुन्नत वल जमात जिंदाबाद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हम्द व सलात के बाद इंतहाई वाजिब एहतराम अल्लाह ताला मेरी और आपकी शिरकत का एक एक लम्हा कबूल फरमाए और काबिल बातों पर तौफीक अमल नसीब फरमाए। जैसा कि आप अहबाब जानते हैं कि ज़ुल्हज्जा के बाबरकत अय्याम एक बार फिर मुझे और आपको ज़िंदगी में देखना नसीब हो रहे हैं, और ये वो बाबरकत अय्याम है कि जिनमें अहले ईमान कसरत से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तज़किरा दिल नमाज से अपने ईमान की हरारत का सामना करते हैं। कैसा खूबसूरत और बाबरकत और अज़मतों का हामिल वो शख्स होगा कि जिनके नाम पर कई सालों से बल्कि कई सदियों से लाखों जानवर कुर्बान कर दिए जाते हैं। उनकी अदा अल्लाह को कितनी पसंद आई कि क़यामत तक ये सिलसिला चल रहा है कि एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अदाए दिल नमाज थी। उन्होंने मिना की वादी में अपने बेटे की गर्दन पर रब के निज़ा की छुरी और खंजर को रख दिया। तो रब को अपने बंदे की ये बाकी अदा इतनी पसंद आई, कहा व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, ए इब्राहीम अगर तूने मोहब्बतों की इंतहा कर दी है तो क़यामत तक तेरे नाम पे लाखों जानवर मारे जाए। तेरी इस अदा को हम जिंदा रखेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी बहुत सारी अज़मतें हैं और वो बहुत सारे औसाफ़े हमीदा रखते थे। अल्लाह के जलीलुल क़दर पैगम्बर हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलियत का ताज इन्हीं के सर अनवर पर सजा, और अल्लाह ताला ने बहुत सारे औसाफ़े हमीदा अता किए। मिन जुमला औसाफ में बेटे पहले आवाज़ की थी बगैर इनको एक साथ ही आवाज़ की। बहुत सारे औसाफ़े हमीदा अल्लाह ताला ने अता किए थे, और एक बड़ा वस्फ़ जो उनको अता किया गया वो ये था कि वो बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज़ थे। जब कभी भी खाना होता तो अकेले ना खाते बल्कि किसी न किसी शख्स को शरीके ताम ज़रूर किया करते। एक दिन दस्तरखान सजाया तो साथ बैठने वाला कोई शख्स मौजूद ना था, तो दिल में ख्याल आया कि चलो अकेले क्या खाना है, किसी न किसी शख्स को तलाश कर लिया। बाहर गली में जाकर खड़े हो गए और अपने मेहमान का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर के बाद एक बूढ़ा शख्स जिसके सफ़ेद बाल थे उसका गुजर हुआ तो उसको रोक कर कहा कि साहिब खाने की दावत कबूल करना। तो उसने दावत कबूल की। दस्तरखान सजा था, तशरीफ़ फरमा हुए और उसको दावत दी कि मेरे रब के नाम से खाना शुरू करो। बस ये जुमला सुनना था कि उस शख्स ने फ़ौरन हाथ पीछे खींच लिया और कहने लगा कि मैं तो आपके रब को नहीं मानता, मैं तो बुतों का पुजारी हूँ और मैं बुतों की परस्तिश करता हूँ, आपके रब को मैं नहीं मानता। अल्लाह अकबर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी उसे कहा कि अगर तू मेरे रब को नहीं मानता तो खाना तो उसके नाम का खिलाना, राज़ी तो उसको करना, अगर तू उसको मानते नहीं तो फिर मैं तुझे खाना भी नहीं खिलाता। उसने कहा कि खाना खिलाना या ना खिलाना ये आपकी मर्ज़ी है, मैं कब कहता हूँ कि मुझे खाना खिलाओ, लेकिन खाने के चंद टुकड़ों की खातिर मैं अपने बुतों से बेवफाई नहीं कर सकता।
ذرا یہاں رک کر ایک لمحے کے لیے میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ وہ بتوں کا پجاری تھا، لیکن ان کے ساتھ وفا میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ اللہ کے پیغمبر کے سامنے وہ کیا رہا ہے کہ میں بتوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا، میں بے وفائی نہیں کر سکتا۔ آج میں اور آپ دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ ہم تو محض بیرون ملک جانے کے لالچ میں اپنے پاسپورٹ پر مرزائیت لکھوانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، پیسے ملنے چاہیے اور باقی جو مرضی کچھ کروا لیا جائے۔ مرزائی ختم نبوت کے باقی ہیں، میرے حضور علیہ السلام کے گستاخ ہیں۔ کیا کوئی معاذ اللہ زندگی کے ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں بھی اپنے لیے یہ لفظ لکھوانا پسند کر سکتا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ تو پھر مجھے اور آپ کو اس پر تربیت کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی اولادوں کو بھی یہ بات سکھانا چاہیے کہ بیٹا روٹی ملے نہ ملے محمد کا در نہ چھوڑنا، رسول کی چوکھٹ نہ چھوڑنا، حضور سے بے وفائی نہ کرنا۔ یہ جس دور سے ہم گزرتے ہیں یہ انتہائی فتنوں کا دور ہے۔ رنگ برنگ کے لبادے اوڑھ کر کے فتنہ آتا ہے۔ فتنہ بالکل اگر آ کے بتائے میں فتنہ ہوں تو کوئی شخص بھی اس کو قبول نہ کرے۔ کوئی کہے کہ یہ زہر ہے تو کھا لو تو کوئی بھی نہیں کھائے گا، لیکن زہر کو اگر میٹھا کر کے شیریں کر کے خوشنما بنا کر پیش کیا جائے اور بتایا بھی نہ جائے تو پھر اس کا نگل لینا بھی شاید آسان ہوگا۔ تو ہمیں اپنی اولادوں کو وفا سکھانی چاہیے۔ باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں، حضور سے وفا سب سے پہلے، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ بچپنے میں ہم کہانیاں سنا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی کہانیوں کے اندر ماں باپ اپنی اولادوں کو وفا سکھایا کرتے تھے۔ کہا جاتا کہ ایک چوروں کا گروہ تھا جو کسی گھر میں چھلانگ لگا کر داخل ہوا اور اپنی روٹین کے مطابق انہوں نے چیزیں اٹھانا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد جو ان کا سردار تھا اس نے آواز دے کر کہا کہ اس گھر کی کوئی چیز بھی نہ اٹھانا، اگر کوئی چیز اٹھا لی ہے تو وہ یہیں واپس رکھ۔ ساتھی سمجھے کہ شاید کسی نے مخبری کر دی ہے اور حالات ناسازگار ہو گئے، اور ویسے بھی سردار کا حکم تھا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے انہوں نے دوڑ لگائی اور باہر چلے۔ ایک چوراہے میں بیٹھے تو آپس میں بات ہوئی تو پوچھنے لگے کہ سب کچھ اچھا تھا، مال بھی وافر تھا، اندھیرا بھی تھا، گھر والے بھی موجود نہیں تھے، تو آپ نے اچانک ہمیں واپس پلٹنے کا حکم دیا، کیا کسی نے کوئی مخبری کر دی تھی یا کوئی پولیس کی آمد کی خبر تھی؟ تو وہ سردار کہنے لگا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں، سب کچھ ٹھیک تھا، مال بھی وافر تھا، حالات بھی ٹھیک تھے۔ تو کہا کہ اگر سب کچھ ٹھیک تھا تو پھر آپ نے ہمیں منع کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ جیسے تم چیزیں دیکھ رہے تھے اور اٹھا رہے تھے اس طرح میں بھی چیزوں کی طرف متوجہ تھا۔ اچانک میرا ہاتھ کسی شے پر پڑا اور میں نے اس کو چکھ کر دیکھا تو وہ نمک تھا، اور پھر میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ جس گھر کا نمک کھا لیا پھر وہاں دھوکہ کیوں دوں۔ یہ وفا تھی جو ہمارے یہ وفا تھی جو اولادوں کو کہانیوں کی صورت میں بتائی جاتی تھی۔ لوگ بڑے فخر سے بتاتے تھے پتر جس گھر میں نمک کھا لیا، روٹی کھا لی، ٹکڑا کھا لیا، پھر وہاں بے وفائی نہ کرنا، اپنے مالک کو دھوکہ نہ دینا، اپنی دکان کے کام کرنے والے تاجر کو دھوکہ نہ دینا، وہ تمہیں مہینے کی تنخواہ دیتا ہے۔ اور لوگ کہتے تھے نوکری چھوڑ دینا لیکن کسی کے ساتھ اس طرح کی بے وفائی نہ کرنا جو تمہیں مخلص سمجھ رہا ہو۔ اور کائنات میں مجھے بتاؤ بھلا حضور سے بھی امت کا کوئی مخلص ہوگا؟ کائنات کے عالم میں میرے حضور سے بھی زیادہ کسی کے پاس وفا ہوگی؟ تو پھر امت کو بھی چاہیے کہ وہ حضور سے وفا کر کے دکھائے، اور امتی کا اسی میں جو ہے وہ دین و دنیا کی بلائی ہے۔ تو خیر اس نے کہا کہ حضرت کھانا کھلانا ہے تو ٹھیک، نہیں کھلانا تو نہ کھلائیں، لیکن میں اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ تو کہا جب تو اس کو مانتا نہیں تو میں تجھے کیوں کھلاؤں؟ اللہ اکبر۔ وہ شخص اٹھ کر چلا گیا۔ اللہ کی رحمتوں کا پیغام آیا، اے ابراہیم کتنے عمر ہوگی اس شخص کی؟ کہا مالک بوڑھا تھا، سفید بال تھے، 80-90 سال کا ہوگا۔ کہا ابراہیم اتنے سال ہو گئے یہ ہمیں نہیں مانتا، ہم تو پھر بھی کھلا رہے ہیں، اور آپ ایک وقت کا بھی نہیں کھلا سکتے۔ کہا کہ مالک وہ تجھے مانتا نہیں ہے۔ کہا رب العالمین کہلاتا ہوں، کوئی مانے پھر بھی عطا کرتا ہوں، کوئی نہیں مانتا پھر بھی عطا کرتا ہوں۔ ابراہیم اسی کو تلاش کرنا ہے اور اسے کہنا ہے کہ آؤ آ کر کھانا کھا لو۔
اللہ اکبر. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے کہ رب کا پیغام ہے, وہ رب کو مانتا ہی نہیں, اسی کو تلاش کرتا ہے. اللہ اکبر. بعض کا ہوتا ہے ہم کسی شخص سے کوئی ایک لمحے کے لیے اختلاف ہو جائے, ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں. اب وہ شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کو مانتا نہیں ہے, لیکن رب کا حکم ہے اسی کو تلاش کرو. ابراہیم علیہ السلام چل پڑے گلیوں میں, بازاروں میں, وہ جس کو اٹھا کے بھیجا تھا اسی کو تلاش کر. کسی چوراہے میں ملا تو اس کو پکڑ کر بازو سے کہا صاحب آجو آپ ایک کھڑا تھا. اس نے کہا میری شرط وہی ہے, میں تیرے رب کو نہیں مانتا, نہ اس کا نام لوں. کہا نہ لینا, آجو کھا لو. کہا ایک لمحہ تو قبل جو ایک لقمہ کھانے کی گنجائش نہیں تھی, اب آ کے خود لے کر جا رہے ہو دوبارہ, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اسی کا حکم ہے کہ اسی شخص کو کھلانا ہے. کہا گرچہ کہ اس کو پتا ہے کہ وہ اس کو نہیں مانتا. کہا ہاں یہی میرا رب ہے, کوئی مانے تو پھر بھی کھلاتا ہے, کوئی نہ مانے تو پھر بھی کھلاتا ہے. تو اس نے کہا کہ حضرت پھر کھانا بعد میں کھائیں گے, پہلے مجھے بھی اس رب کا کلمہ پڑھا تھا. اللہ اکبر. اٹ کھڑک کے دکڑ بجے تتا ہوئے جلا, آن فقیر کھا کھا چاول راضی ہوئے بھولا. فقیر کی یہی مرضی ہوتی ہے کہ میری چوکھٹ سے, میری دہلیز سے لوگ عزت اور وقار کے ساتھ کھانا کھائیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ چیز سیکھنی چاہیے. دیکھو آپ کے پاس بہت زیادہ وسعت ہے تو آپ پھر ہی مہمان نواز ہوں, تو یہ بھی کمال ہے. لیکن اگر گنجائش نہیں ہے, اللہ اکبر, ہم صحابہ کی وہ کہانی نہیں بھول سکتے کہ گھر میں ایک شخص کا کھانا موجود ہے, اپنے بچے بھی ہیں, اپنی بیوی بھی ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں کہ گھر میں جب مہمان آیا تو حضور کا مہمان تھا, تو اپنی گھر والی کو کہا کہ جب کھانا رکھنے لگو تو دھیرے سے چراغ بجھا دینا. اور وہ صحابی ساتھ بیٹھے کھانا کھاتے رہے, اور خود انہوں نے نہیں کھایا, صرف یہ احساس دیا کہ میں بھی شریک ہوں, لیکن مہمان کو اچھے طریقے سے کھانا کھلایا. یہ ہمارے لیے مثال ہے, لوگوں کو ترجیح دینا. جنگ کا واقعہ ہے, ایک پیالہ تھا اور 7 پانی پینے والے تھے, اور ایک پیالہ تھا, پہلے شخص کو پانی پیش کیا گیا, اس نے لبوں تک پیالہ کیا تو دوسرے کی آواز آ گئی, العطش, مجھے پیاس لگی. اب خود انسان زندگی موت کی کشمکش میں ہو اور کوئی اور پانی مانگے, لیکن حضور کی تربیت کا فیض ہے, انہوں نے اپنے اوپر اس کو ترجیح دی اور پیالہ ان کی طرف بڑھا دی. دوسرا شخص پینے لگا تو تیسری جگہ سے آواز آ گئی, تیسرا پینے لگا, چوتھی شخص کی آواز آئی. پیالہ کرتے کرتے 7ویں شخص تک پہنچ گیا. ایک پانی کا پیالہ, ایک گھونٹ کسی نے نہیں پی کہ میرے دوسرے مسلمان بھائی کو ملنا چاہیے. اور 7 لوگ جام شہادت نوش کر لیتے ہیں لیکن اپنی ذات کو ترجیح نہیں دیتے. آج ہم دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. یہ 2-4 کے چکر نے اتنا ہمیں پاگل کر دیا. کسی کو کیا کھلانا ہے, اب تو سگا بھائی سگے بھائی کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کے لیے کیا, خون سفید ہو گئی. یہ آپ کے شہر لاہور کی کہانی ہے. 30,000 روپے کی خاطر بھائی نے بھائی کا گلا کاٹا. کیا اوقات ہے 30,000 روپے کی, لیکن جب خون سفید ہو جائے تو رشتوں سے زیادہ شاید نوٹ عزیز ہو جاتے ہیں. تو کھلانے کا مزاج پیدا کیجئے, بانٹنے کی کوشش کیجئے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک مزاج تھا. دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا, بِكَلِمَاتٍ, چند باتوں, کچھ امتحانات لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان کے رب, جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا امتحان بھی اتنا بڑا ہوتا ہے. کیا خیال ہے جب رب نے آزمایا ہوگا تو وہ آزمائش کتنی بڑی ہوگی. اتنا بڑا امتحان, پھر اس امتحان کا نتیجہ کیا ہے؟ قرآن کے لفظوں نے وضاحت دی, فَأَتَمَّهُنَّ, ابراہیم سارے امتحانوں میں کامیاب نکلا. ہر امتحان میں قیامت تک سند ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے, ہر امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب. مال کا امتحان تو جناب ابراہیم کامیاب, اولاد کا امتحان تو جناب ابراہیم کامیاب. اپنی جان کی بازی ہارنا پڑے, چھلانگ آگ میں لگانا پڑے, جناب ابراہیم مسکرا کے چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہو جاتے. اللہ اکبر. یاری تیری سونا پر آزمائشاں تیریاں اگ, یاری تیری سونا پر آزمائشاں تیریاں اگ, سونا پرکھیا جاندہ ہے نال اگاں دے لگ. تو جتنا سونے کو پرکھنا چاہے تو آپ کو بٹی میں ڈالنا پڑتا ہے, اور پھر پتہ لگتا ہے کتنی کھوٹ ہے اور کتنا خالص ہے. تو آزمائش ہوتی ہے سونا لیکن ڈالنا آگ میں پڑے گا.
پھر پتہ لگے گا سونا بھی ہے کہ رب کے خلیل ہیں، رب کے دوست ہیں. پتہ کیسے لگے گا؟ نعرے نمرود میں پتہ لگے گا. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مال کا امتحان آیا. ہزاروں بکریوں کا ریوڑ تھا اور ابراہیم علیہ السلام کسی بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرتے، کسی کے بال سنوار رہے ہیں، کسی کو چارہ ڈال رہے ہیں. اب فرشتوں نے کہا مالک یہ ہیں تیرے خلیل جو اس طرح دنیا کے مال کے اندر منہمک ہیں. کہا جاؤ فرشتوں میرے بندے کا امتحان لے. اللہ اکبر. آپ کو بھی مان ہے کہ میرے بندوں میں ایک میرا ابراہیم بھی ہے. کہا جاؤ جا کے امتحان. کسی استاد نے اچھا حفظ کروایا ہو کسی کو تو وہ کہتے تھے کہ جہاں مرضی سے سن لو، جتنا مرضی سن لو، جب مرضی سن لو. تیاری کروائیے تو کہا جاؤ جا کے ہمارے ابراہیم کا امتحان ہے. ابراہیم علیہ السلام اسی طرح تشریف فرماتے. ایک فرشتہ بصورت انسانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پشت کے پیچھے آ کے کھڑا ہوا اور اس نے اپنے میٹھے پیار بھرے مد بھرے لہجے میں کہا اللہ. بس یہ آواز سننا تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل جوش پکڑنے لگا. پیچھے پلٹ کر دیکھا اور کہا کون ہے جو میرے رب کا اتنا سونا نام پکار رہا ہے؟ تو کہا اتنا پیارا نام پکارتے ہو، ایک بار پھر بھی سنا دیتے. اس نے کہا پہلے تو اپنی مرضی سے سنایا تھا، اب آپ کی ڈیمانڈ ہے، یوں بھی تو نہیں سناؤں گا. کیا ہو گیا اگر میں نام سناؤں؟ کہا آدھا بکریوں کا ریوڑ تیرا ہو گیا، میرے رب کا نام تو سنا دے. ایک نام رب پہ پورا آدھا بکریوں کا ریوڑ جو ہے وہ اس کے نام کر. اس نے پھر کہا اللہ. اب وہ جو تار چھڑے تھے وہ اور محبت پکڑ لی. تو کہا کہ اب کیا دو گے؟ کہا باقی آدھا بھی تیرا ہو گیا، میرے رب کا نام تو سنا دے. ایک رب کے نام پر پورا بکریوں کا ریوڑ اس کے حوالے کر. اب وہ جو تار چھڑے ہیں محبت کی لذت اپنا جوش دکھا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام تڑپ رہے ہیں کہ ایک بار پھر نہ سنا دے یہ رب کا نام. یار یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل ہے. یہ نام تو وہ ہے اگر سلطان باہو سنے تو کہتے ہیں اندر بوٹی مشک مچایا ادے جام پھلا دے آئی. تو یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. اسے فوراً کہا کہ صاحب ایک بار پھر نہیں سنا دیتے میرے رب کا نام. کہا ابراہیم اب تو تیرے پاس دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. تو سنیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے صاحب اتنی بڑی بکریوں کے ریوڑ کو چلانے کے لیے تجھے کسی چرواہے کی بھی تو ضرورت ہوگی نا. ابراہیم ساری زندگی تیری بکریوں کی چرواہی کرے گا، ابراہیم کے رب کا نام تو سنا دے. اللہ اکبر. ہے کوئی ایسا انداز تو پھر خلیلیت کا تاج بھی تو سجتا ہے. رب نے یوں ہی تو نہیں کہا کہ ابراہیم میرا خلیل ہے. ماں محبت بھی تو اتنی تھی، ہر شے قربان کرنے کے لیے تیار. اچھا مال سے بڑی چیز انسان کی اپنی جان ہوتی. بعض اوقات انسان کے پاس لاکھوں روپے ہیں، بڑی محنت سے کمائے اور ڈاکٹروں نے مرض بتایا کہ 50 لاکھ روپے لگے. تو بتایا 1 منٹ نہیں لگاتا، کبھی نہیں تو اتنے 20 سال لگے 50 لاکھ کمائے. اس کو پتہ ہے صحت مال سے زیادہ قیمتی، اپنی جان زیادہ قیمتی. مال دے دیا اپنی جان بچا لی. تو انسان مال کی بجائے جان کو ترجیح دیتا ہے. 2 میں سے ایک کا انتخاب ہے، مال دے کر جان بچانا چاہتا. جان قیمتی ہے مال سے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا امتحان. آپ جانتے ہیں کہ جب نارے نمرود کو روشن کیا گیا اور اتنی اونچی جو ہے وہ کہ آسمان کو چھوتی ہوئی آنکھ اور لوگ اس کے اندر ایندھن ڈال رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی تیاریاں ہو رہی. میں نے ایک جگہ پڑھا ہے باقاعدہ طور پر لوگ منت مانگتے تھے اگر ہمارا فلاں کام ہو جائے تو ہم اتنا ایندھن ابراہیم کو جلانے والی آگ کے اندر ڈالیں. یہ لوگوں کی بدبختی ہوتی ہے کہ لوگ اپنی ہی ہدایت کے چراغ بجھانے کے لیے پیسہ صرف کرنے شروع کرتے ہیں. یہ انسان کی بدبختی ہے. اچھا ایک طرف انسان ہے، رب کے بندے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ کے اندر ایندھن ڈال رہے ہیں. مقدر کی بات ہے. دوسری طرف ایک چھوٹی سی فاختہ ہے اور پانی کا ایک ایک قطرہ اپنی بوند میں اٹھاتی ہے اور لا کے آگ کے اوپر ڈالتی ہے. اب مجھے بتاؤ عزت کس کی ٹھہری؟ ایک طرف انسان ہے، دوسری طرف فاختہ ہے. یہ انسان ہے، وہ جانور ہے. وہ ایندھن ڈال رہے ہیں کہ ابراہیم کو جلانا ہے اور یہ چھوٹی سی نحیف سی کمزور سی فاختہ اور یہ لالا کے پانی کی جو ہے بوندیں اپنی چونچ سے اس آگ کے اوپر ڈالتی ہے. اللہ اکبر. کسی نے فاختہ سے پوچھ لیا اے فاختہ تجھے نہیں پتا کہ یہ آسمان کو چھوتی ہوئی آگ
اور منو ٹنوں کے حساب سے اس میں ایندھن ڈالا جا رہا ہے، یہ تیری چند بوندوں سے بجھنے والی تو نہیں ہے۔ تو فاختہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا مجھے بھی پتا ہے کہ یہ چند بوندوں سے بجھنے والی آگ نہیں ہے۔ تو کہا پھر تو کیوں لگی ہوئی ہے اتنی محنت؟ کہا میں صرف اس لیے لگی ہوں، کل قیامت کا جب دن ہوگا صفیں دو لگے گی، ایک ان لوگوں کی ہوگی جو آگ جلانا چاہتے تھے اور ایک ان کی ہوگی جو آگ بجھانا چاہتے تھے۔ آگ بجھے نہ بجھے مجھے اس بات سے غرض نہیں، کل میرا یہ تھوڑا فخر تو نہیں ہوگا میں ابراہیم کو جلانے والی آگ کو بجھانے والوں میں شامل تھا۔ آج ہم بھی جب درس دیتے ہیں، دعوت پیغام تبلیغ کی طرف آتے ہیں، تو اکثر دوست باز کا یہ گلہ کرتے ہیں کہ اتنے درس دینے سے کیا فائدہ ہوگا؟ 50 60 100 لوگ جمع ہو بھی جائیں، درس سن بھی لیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ تو جو بے حیائی ہے، جو بے پردگی ہے، جو گناہ ہے، اس پر تو لاکھوں کروڑوں ڈالر صرف کیے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کی جو غار ہے، میڈیا چینلز ہیں اور نہ جانے کیا کچھ ہے، کتنی لابیز ہیں جو بے حیائی اور بے پردگی کے کلچر کو فروغ دے رہے ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے 10 100 150 بندہ اکٹھا کر کے اسے کیا ہوگا؟ تو میں کہا کرتا ہوں صاحب، ہمیں اس بات سے غرض نہیں یہ آگ بجھے یا نہ بجھے، لیکن کل جب قیامت کا دن ہوگا، ایک وہ گروہ ہوگا جو امت میں بے حیائی کی آگ لگانا چاہتے تھے اور ایک وہ خوش قسمت ہوں گے جو اس آگ کو بجھانا چاہتے تھے۔ آگ بجھے نہ بجھے یہ رب کی مرضی، دیکھو یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں کی بھی یہ ڈیوٹی نہیں لگائی۔ اللہ کے جتنے بھی پیغمبر آتے وہ اپنا پیغام سناتے، لوگ انکار کرتے، ان کا کام تھا وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمہ صرف یہ ہم رب کی بات تم تک پہنچا دیں، اور نافذ کرنا ہمارے ذمہ نہیں تھا کہ ہم ڈنڈے کے ساتھ لوگوں کو منوائیں۔ یہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذمہ نہیں لگایا۔ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں چیز اور اسی چیز کے اندر جو ہے ہمیں کام کرنا ہوگا۔ دیکھو اگر رب کا کوئی انکار کرنا چاہے، رب نہ چاہے تو کر سکتا ہے۔ بنی اسرائیل والوں نے سجدے سے انکار کیا تو کوہ طور ان کے سر پہ نہیں کھڑا کر دیا کہ سجدہ کرو ورنہ ابھی تمہیں ہلاک کر دیں۔ اگر بنی اسرائیل کے اوپر کوہ طور کھڑا کیا جا سکتا ہے تو پھر میں اور آپ کون ہیں؟ تو وجہ یہ ہے کہ ان کی رحمت گر نہ ہو درمیان، ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں۔ یہ تو حضور کا صدقہ، آپ نے کہا تھا جب پتھر جھولیاں اور جو ہے کافر جھولیاں اٹھا کے کہتے تھے کہ اگر آپ سچے رسول ہیں فامطر علینا من السماء، تو ہمارے اوپر جو ہے پتھر کیوں نازل نہیں ہوتے؟ وہ عذاب مانگ رہے ہیں، رسول کا انکار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اگر آپ سچی ہیں تو ہم جھوٹے ہیں، تو ہمارے اوپر پتھر آسمان سے کیوں نازل نہیں ہوتے؟ اب وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر پتھر نازل ہونا چاہیے، لیکن رب کیا کہتا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب ان کو عذاب کیسے آئے جبکہ تو ان کے اندر موجود ہے؟ ہمیں یہ تو جھولیاں یہ تو نہ بھی جھولی اٹھائے تو عذاب بنتا ہے، لیکن محبوب یہ مانگے نہ مانگے ان کی کیا بات ہے، ہم تو تجھے دیکھ رہے ہیں۔ ان کی رحمت گر نہ ہو درمیان میں، ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں۔ یہ تو محبوب کی زلف عنبری کا صدقہ، یہ ان کے ہاتھ اٹھے تو معاملہ روک دیا گیا، ورنہ وہ قادر مطلق ہے، وہ بھی چاہے تو کس کی مجال اس کو انکار کرے۔ لیکن ایک امتحان گاہ ہے جس میں ہمیں کھڑا کیا اور ہمیں نیکی کا رستہ بھی دکھایا گیا، ہمیں شر کا رستہ بھی بتا دیا۔ دو راہے کے اوپر انسان کھڑا ہے، اسے بتا دیا اگر تو اس راہ پہ چلے گا، یہ راہ کٹھن تو ہے، مشکل تو ہے، مصیبتیں تو ہیں، پریشانیاں تو ہیں، بچوں کی ضروریات پوری کرنی ہے اور بچوں کی دوائی ہے، بچوں کی کھانے ہیں، مہنگائی بھی ہے، لیکن تو حق حلال سے جو کر سکتا تو وہی کر۔ تو اس راہ پہ ڈٹا رہا، تو رستہ نہ بدلی حرام سے نہ۔ دیکھو بچوں کی ضروریات پوری کرنی ہے، اللہ کو بھی پتا ہے میرا بندہ حق پہ ڈٹا ہوا ہے، وہ حلال کما رہا، اس نے حرام کا رستہ نہیں، ضروریات نہیں 100% پوری ہو سکی، یہ لگا رہا، تو اس کے لیے کل جنت ہے۔ اور یہ رستہ بڑا آسان ہے، گھر میں بھی اے سی ہے، گاڑی میں بھی اے سی ہے، دفتر میں بھی اے سی ہے، لاکھوں کروڑوں روپے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بچے بھی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، لیکن رشوت کا رستہ ہے، سود خوری کا رستہ ہے، حرام خوری کا رستہ ہے۔ تو اس نے کہا میں نے مہنگائی کے فرق نہیں پڑتا مجھے، صاحب فرق تو نہیں پڑتا، جب حرام خوری کا منہ کو لگا ہے تو پھر کیوں فرق پڑے گا؟ تو وہ کہتا ہے میں نے مینج کر لیا ہے، تو کیا اس کو کل قیامت کے دن جنت میں دے دیا جائے تو بڑا کمال کر کے؟ نہیں، بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ ہے، جس نے اللہ اس کے رسول کیا انکار کر دیا۔ تو یہ دونوں راہوں پہ ہمیں کھڑا کیا گیا، پیغام ہمیں سنا دیا گیا، تو ہمارے ذمہ یہی ہے کہ ہم جو کر سکتے ہیں ہم وہ اچھا کریں اور اس کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق کریں۔ دعوت کا یہ کام ہے جو لوگ کر رہے ہیں، آج کی نشست ہے، ہو سکتا ہے آپ سے بھی کوئی پوچھ لے یار کہ 100-150 بندے اکٹھے کر کے کیا ہو جائے گا؟ لوگ بعض کا 2 × 2 کا جواب 4 سے نکالنا چاہتے ہیں،
وہ کہتے ہیں اس سے درس سے کیا ہوگا، اس اتنے پیغام سننے سے کیا ہوگا؟ یہ پہلے بھی بڑے درس ہوئے ہیں صاحب، کیا اگر پیغام سننے کے بعد بھی کوئی شخص عمل کی طرف نہیں آتا ہم کام چھوڑ دیں؟ یہ تو اللہ نے اپنے پیغمبروں سے ڈیمانڈ نہیں کی، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ محبوب ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، ہم جہنمیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کریں، ہم نہیں پوچھیں گے کہ اتنے لوگ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں۔ محبوب تو نے پیغام سنانے کی حد کر دی، تیرے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجے گا۔ تو باقی اگر یہ میں اور آپ کیا ہیں، لوگوں نے پیغمبروں کے انکار کیا، یہ تو پھر 100-150 لوگ ہیں، کل اللہ کے حضور ایسے پیغمبر بھی آئیں گے کہ جن کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے لوگوں کو رب کا پیغام سنایا، لوگوں نے سر پہ آرا رکھ کے 2 حصوں میں چیر دیا۔ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے قدموں کی خاک کو بھی نہیں کوئی چھو سکے گا۔ تو اصل تعداد مقصود نہیں۔ تو فاختہ نے مسکرا کے کہا مجھے اس بات سے غرض نہیں کہ آگ بجھتی ہے کہ نہیں بجھتی، میں تو کل اس صف پہ کھڑی کری جاؤں گی جو ابراہیم کو جلانے والی آگ کو بجھانے والوں میں شامل ہے، تو ہم بجھانے والوں میں شامل رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ تیاریاں مکمل ہوگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کر جو ہے آگ کی طرف ڈالا جانے لگا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہے، حضرت میں حاضر خدمت ہوں، میری کوئی حاجت ہو تو حکم کیجیے۔ کہا جبریل مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ کہا اچھا میری کوئی ضرورت نہیں۔ اب آگ بالکل سامنے آن پہنچ گیا، اپنے رب سے ہی عرض کیجیے کہ وہ آپ کی جان بچا لے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا کہا؟ کہا جبریل مجھے یہ بتا ان کافروں کے دلوں میں کس نے ڈالا تھا کہ پہلے لکڑیاں جمع کرو، پھر ایندھن جلاؤ، پھر آگ روشن کرو۔ اللہ اکبر۔ کہا یہ سب کچھ تو رب جلیل کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ کہا اگر جلیل کی یہ مرضی ہے تو پھر خلیل کی بھی یہی مرضی ہے۔ جے کر سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ میں بھی چلے ڈاواں۔ اگر اس کی یہ مرضی ہے تو ابراہیم جلنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میں یہاں کہا کرتا ہوں کہ باپ اگر جلنے کے لیے تیار ہو جائے تو پھر بیٹا بھی کٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہاں مینا کی وادی میں اسماعیل علیہ السلام کٹنے کے لیے تیار تھے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب باپ جلنے کے لیے تیار ہو۔ باپ پہلے جلنے کے لیے تیار ہوتا ہے، بیٹا بعد میں کٹنے کے لیے تیار نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مجھے اور آپ کو یہ تربیت کا میسج اور پیغام بھی سیکھنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں بچے ٹھیک ہو جائیں، جب ہم نہیں ٹھیک ہوں گے تو بچے نہیں ٹھیک ہوں گے۔ باپ ابراہیم ہو تو بیٹا پھر اسماعیل ہی ہوا کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی اس انداز کو سیکھنا ہوگا، اپنی تربیت اپنے عمل کو نکھارا جائے، اولاد خود بخود ماں باپ سے روشنی حاصل کرتی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کی تیاریاں مکمل ہو گئی۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ تک پہنچے، رب کا حکم نامہ آ گیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے اوپر سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو سردی لگنے لگے، ٹھنڈا بھی ہونا ہے اور اتنا ہونا ہے جس سے سکون رہا۔ 40 دن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر موجود رہے۔ لوگ مطمئن ہو گئے کہ ہم نے ابراہیم کو جلا دیا، لیکن جب 40 دن پورے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر یوں تشریف لا رہے تھے جیسے کوئی نازنین پھولوں پہ چل کے آ رہا، ایک بال بھی ان کا نہیں جلا۔ اللہ نے ان کو سرخرو کر دیا۔ ہر شے رب کے تابع ہے، تم رب کے بن کر تو دکھاؤ۔ آپ کا کام جلانا ہے، یہ آپ کسی کو بات سنائیں اس کو یقین نہ آئے، وہ کہ یہ کیسے ہوتا، آگ ٹھنڈا کرنے لگ جائے، لیکن آگ کے اندر تپش بھی رب کے حکم سے ہے، آگ کے اندر ٹھنڈک بھی تیرے رب کے حکم سے ہے، تو رب کے حکم کے تابع ہو جا۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں میں جنگلات میں جا رہا تھا کہ آگے سے ایک شخص شیر پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں سانپ کا پھوڑا ہے اور تیزی سے میری طرف بڑھ رہا ہے۔ کہتے جب وہ میرے قریب آیا تو آ کے رک گیا اور مسکرا کے کہنے لگا سعدی ڈر گیا ہے؟ میں نے کہا بات ہی ڈرنے والی ہے، ایک تو شیر کی پشت پہ ایک شخص سوار ہے اور اس کے ہاتھ میں سانپ کا پھوڑا ہے۔ کہا اس نے مسکرا کے کہا سعدی اس رب کا ہو جا، کائنات کی ہر شے تیری ہو جائے، تو ہو کر تو دکھا، تو اس کی اپنی مرضی کو اس کی مرضی کے تابع کر کے تو دکھا۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم اپنی مرضی کے مطابق کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس کو کہتا ہے میری مرضی کے مطابق ہو۔ جب انسان اس کی مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے پھر غم اور خوشی کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ واصف علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت تعریف کی، کہتے کہ خوشی کیا ہے، غم کیا ہے۔
فرماتے ہیں کہ بندے اور رب کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے. بندہ کچھ چاہتا ہے، رب کچھ کرتا ہے، بس فرق پڑا تو غم پیدا ہو. اور اگر یہ فرق مٹ جائے تو غم اور خوشی کا تصور ختم ہو جائے. اللہ اکبر. راوی دریا کا کنارہ ہے، ایک درویش بیٹھا ہے اور ایک بادشاہ کا قریب سے گزر ہوا. اب بادشاہوں کا پروٹوکول آپ جانتے ہیں، شاہی بیڑا تھا، سینکڑوں لوگ اس کے اندر موجود تھے، لیکن درویش نے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا. درویش ہوتا ہی درویش اس لیے کہ دنیا کی طرف اس کی رغبت نہیں ہوتی. بادشاہ کو ہوا کہ اتنا بڑا شاہی بیڑا گزر رہا ہے اور اس شخص نے اٹھا کے نظر بھی نہیں دیکھا. تو اس نے رک کر پیچھے آیا اور اس نے آ کر پوچھا درویش سے، سنا تیری کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ اس نے مسکرا کے کہا، بادشاہ کچھ تیرے جیسی گزر رہی ہے اور کچھ تیرے سے بہتر گزر رہی ہے. بادشاہ نے حیرت سے کہا کہ تجھے پتا ہے تو کیا کہہ؟ اس نے کہا ہاں بادشاہ مجھے پتا، کچھ تیرے جیسی گزر رہی ہے، کچھ تیرے سے بہتر گزر رہی ہے. تو اس نے کہا کہ تجھے کیا پتا کہ شاہی محل کی کیا رونقیں ہیں؟ سینکڑوں لوگ آگے، سینکڑوں پیچھے، شاہی بیڑا گزر رہا ہے، مخملی بستروں پہ ہم سوتے ہیں اور تو یہاں ٹھٹھرتی ہوئی سردی کے اندر ریت کے اوپر پڑا ہوا، اور تیرے پاس کھانے کے لیے نان شبینہ میسر ہے. ہم جب بیٹھتے ہیں تو 9 اقسام کے دسترخوان بچھے ہوتے ہیں. تجھے کیا پتا کہ بادشاہوں کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ اور تو کہتا ہے کچھ تیرے جیسی اور کچھ تیرے سے بھی بہتر. اس نے کہا ہاں بادشاہ کچھ تیرے جیسی اور کچھ تیرے سے بھی بہتر. بادشاہ نے تعجب سے سوال کیا کہ وہ کیسے؟ تو اس نے کہا بادشاہ سن، میں یہاں ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں ریت کے اوپر پڑا ہوتا ہوں اور تو مخملی بستر پہ لیٹا ہوتا ہے، لیکن جب آنکھ لگ جاتی ہے نہ تجھے پتا ہوتا ہے کدھر پڑھو نہ مجھے پتا ہوتا ہے کدھر پڑھو. تیری اور میری وہ زندگی ایک برابر ہے. اور بادشاہ جب تہجد کا وقت آتا ہے تو خراٹے لے کے سو رہا ہوتا ہے اور میں سجدہ لے کر مالک کی دہلیز پہ پہنچ جاتا ہوں. میری وہ والی زندگی تیری زندگی سے بہتر گزر. تو زندگی بھی بہتر ہو سکتی ہے اگر آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے، لیکن اگر یہ مرضی اپنی ہی چلتی رہے تو پھر نتیجے حاصل نہیں ہوتے. قرب کی منزلیں یہ ہیں کہ تم رب کی مرضی کے مطابق خود کو لاؤ، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم نے ہر چیز کو اپنی مالک کی رضا کے تابع کرنا ہے. تیسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان. مال راہ خدا میں بانٹ دیا، اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار تھے. لیکن بعض اوقات مال دے کر انسان اپنی جان بچاتا ہے، لیکن اس سے اگلی بات، اولاد اپنے سے بھی انسان کو زیادہ عزیز ہوتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری جان لے لو، ہماری اولادوں کو چھوڑ دو. کتنی مائیں ہیں جو کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب میری جان لے لو، میری اولاد کو بچا دو. انسان اپنی اولاد کو اپنے سے بھی آگے دیکھ رہا ہو. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا. اس جملے کا لطف لیجئے گا. خواب دکھایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو حکم خدا بندی ہے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھو، اور صرف چھری رکھنی نہیں ہے، گردن کاٹنی بھی ہے. حکم خدا بندی تک کہ اپنی جو ہے وہ قیمتی شے رب کے نام پہ لٹا دو. اونٹ ذبح کیے خواب پھر آ رہا ہے، صدقہ کیا خواب پھر آ رہا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بنا کی وادی میں لٹا دیا. رب کے نام کی چھری پوری طاقت کے ساتھ ان کی گردن پر آئی، آنکھوں پہ پٹی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں کو اور پاؤں کو رسیوں کے ساتھ جکڑا. بیٹے نے عرض کیا، کہا کہ ابا جی میری رسیاں کھول دیجیے. کہا بیٹا کیا کوئی پروگرام تبدیل ہو گیا؟ کہا نہیں. تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو کل کا مورخ لکھے کہ باپ ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا. میری رسیاں کھول دو، اللہ نے چاہا تو ستاجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو میں صبر کر کے دکھاؤں گا. اللہ اکبر. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی باندھی ہے، پوری طاقت کے ساتھ رب کے نام کی چھری اپنے بیٹے کی گردن میں رکھی. اپنے گمان میں تو بیٹے کو ہی ذبح کیا اور پوری طاقت سے چھری کو چلا دیا. اس جملے کا قرآن کا لطف لیجیے. خواب دکھایا گیا تھا اور آپ نے یہی کہا، اللہ اکبر، قد صدقت الرؤیا. اے ابراہیم ہم نے تو آپ کو خواب دکھایا. ابراہیم تو نے خواب بھی سچ کر دکھایا. ہم نے تو خواب بھی دکھایا تھا اور آپ نے خواب بھی سچ کر دکھایا. اللہ اکبر. کیسا عشق ہے ابراہیم کا، کیسا پیار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. ہم نے خواب دکھایا، صدقت الرؤیا. اے ابراہیم تو نے خواب بھی پیار میں سچ کر دکھایا. اللہ اکبر. خواب خواب ہوتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا خواب بمنزلہ وحی تھا.
انہوں نے رب نے کہا ابراہیم تم نے تو خواب سچ کر دکھایا. اللہ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ عطا کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام جب پوری طاقت سے رب کے نام کی چھری بیٹے کی گردن پہ چلائی، اللہ کے قرب کی منازل ان کو نصیب ہو گئی. آج سینکڑوں ہزاروں سالوں کے بعد لاکھوں جانور جب ذبح کیے جاتے ہیں، ان دنوں میں خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں مختلف قسم کے جو ہے فلسفے بھی لوگ گھڑنا شروع کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ اتنے جانور ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی کہتا ہے کہ گوشت ہی کھانا پورا سال کھاتے ہیں، یہ کسی کی شادی کروا دے. یہ طرح طرح کے بھی سوالات یاد رکھیے گا. ان 3 دنوں میں اللہ کو خون بہانے سے زیادہ اچھا عمل لگتا ہی کوئی. یہ بہترین عمل ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے. گوشت کا مسئلہ نہیں ہے صاحب، گوشت تو اللہ نے خود قرآن میں کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، لا اللہ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. جب جانور ذبح کرتے ہیں خون زمین میں نالیوں میں بہہ جاتا ہے، گوشت غرباء میں تقسیم دیا جاتا ہے، اہل خانہ کھا لیتے ہیں. کھالے بچی تھی ہمارے پاس تو دینی مدارس اور فلاحی تنظیمات والوں کو دے دی گئی. اللہ کو کیا پہنچا؟ 1 لاکھ روپے کا جانور خریدا، سارا کچھ تو یہی پر ہے. انسان سوچتا ہے یار میں محنت کر کے 1 لاکھ روپیہ خرچ کیا اور میں ایک جانور لا کے ذبح کیا، سارا یہی پر. جس طرح باقی 364 دنوں میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، یہ جانور بھی ویسے ہی تھا، لیکن اس کا اجر نہیں ہے، اس کا اجر ہے. وجہ کیا ہے اور اتنا اجر کیسے ہو گیا جبکہ سارا جانور یہیں پہ ختم ہو گیا؟ تو ایسے لگتا ہے جیسے قرآن کی آیت بندے کو تسلی دے رہی ہے، پریشان نہ ہونا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے دلوں کا تقوی ہے جو تمہارے رب کو پہنچ گیا ہے. یہ دل کے اندر کیا تھا قربانی کرنے سے پہلے؟ جانور کو تو بڑا ٹٹول کے دیکھتے ہو نا، چلا کے بھی دیکھتے ہو، تسلی بھی کرنی چاہیے، ایپ دار ہونا چاہیے. لیکن وقت نکالا گئے، سمجھ میں نہیں آیا، ایپ نکل آیا، دوست نے کہا نہیں سمجھ نہیں آتا، علماء سے پوچھا، فتویٰ لیا، ٹھیک ہے قربانی ہو جائے گی، پھر بھی کہا نہیں یار اتنے سے ایپ سے گرچہ قربانی ہو جائے گی لیکن دل کی تسلی کے لیے اور اچھا دیکھ لیا. روزانہ جا رہے ہو، آج سمجھ نہیں آیا، اچھا نہیں لگا، ریٹ نہیں طے ہوا، 4-6 دن لگا کے یہ سب کچھ کیا. اچھی بات ہے، حکم شرع بھی یہی ہے. لیکن یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ جانور ہم نے دیکھنا ہے، رب نے جانور نہیں دیکھنا. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ فرماتا ہے تمہارے دلوں کا تقویٰ تمہارا رب دیکھ رہا ہے. اور اللہ تقویٰ دیکھ رہا ہے. ہو سکتا ہے کسی نے صرف 10,000 روپے حصے ڈالا ہو، 15,000 حصے ڈالا ہو، اس بیچارے نے خود جانور دیکھا نہ ہو، لیکن اس کے دل کا تقویٰ رب کو پہنچ گیا. تو لہذا اندر کی کہانی کو بھی مطمئن کی. لوگوں کے دکھلاوے کے لیے پتہ لگے سیٹھ صاحب نے، چودھری صاحب نے حق کر دی، کمال کر دیا، ذرا باہر لا کے باندھو تاکہ پتہ لگے لوگوں کو. تو لوگوں کو تو پتہ لگ جائے گا صاحب کل قیامت کے دن کوئی اجر نہیں ہوگا. اور اگر قربانی کر نہیں سکے، گنجائش ہی نہیں تھی، واجب ہی نہیں تھی، لیکن دل میں آرزو تھی مالک اگر ہمارے پاس بھی ہوتا تو ہم تیرے نام پہ قربان کرتے. تو حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی ہوں، تو حج بھی لکھے ہوں گے، عمرے بھی لکھے ہوں گے. تو بندہ عرض کرے گا مالک میں نے تو نہ حج کیا نہ میں عمرے کے لیے پہنچا، تو یہاں حج بھی لکھا یا عمرے بھی لکھے. تو اس کی رحمتیں جواب دیں گی تو ساری زندگی حج تو نہیں کر سکا، لیکن جب حاجیوں کے قافلے جاتے تھے تیرا دل تو تڑپتا تھا، ہم نے تیری اس تڑپ کے صدقہ تجھے اجر پورا عطا کر دیا. ہو سکتا ہے کوئی لاکھوں روپے لگا کے گیا ہو تو کل کچھ نہ ملے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کوئی نہ جا سکا لیکن تڑپ میں سچا تھا. تو اللہ ہمارے دل دیکھتا ہے. تو پورے اخلاص کے ساتھ، جذبہ ایمانی کے ساتھ اپنی قربانیوں کو اللہ کے قرب کے لیے ضرور اختیار کیا جائے. اور آپ کے علم میں ہے کہ اللہ کی توفیق سے پورے پاکستان کے اندر ادارت المصطفیٰ اسلامی سینٹرز کے نام سے جو ہے وہ اس کار خیر میں شریک سفر ہو رہا ہے. تو آپ بھی اپنی قربانی کی کھالوں کے ساتھ معاونت میں دوست احباب کے ساتھ تعاون کیجیے گا. میرے شیخ طریقت اکثر ہمیں یہ فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا چندہ نہیں بندہ اہم ہوتا ہے. تو بات یہی ہے، اگر کسی دوست نے کسی جگہ پر وعدہ کر لیا ہو، اخلاقی ضابطے بھی یہ ہے کہ ان کو مجبور نہ کیا جائے اور اچھے انداز میں اپنی ذمہ داری کو نبھایا جائے. بندہ ہی اہم ہوتا ہے، چندہ اہم نہیں ہوتا. اور اگر چندہ اہم بن جائے تو پھر آپ کا قرب نہیں ملا کرتا. اور دوسری بات یہ ہے، میں اکثر یہ کہتا ہوں، جہاں میں نوجوانوں کو لاہور میں کہتا ہوں، ایک طرف تو یہ ہے کہ آپ
سے کسی دوست نے کہا کہ میں یار کھال کا وعدہ کر چکا ہوں، تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ خیر فرمائے، آپ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، چونکہ آپ نے کھال چھوڑ دی، بندہ بچا لیا نا۔ اور دوسری بات یہ ہے، بندہ بچانے سے مراد یہ ہے کہ وہ دین والوں کے بارے میں اچھا خیال کرے گا، یار اچھے لوگ ہیں، اخلاقی طور پہ مضبوط ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بڑی محبت سے فون کرتا ہے اور اس کا گھر آپ کے گھر سے کچھ فاصلے پر ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ادارت مصطفیٰ کو حضرت صاحب کے مدرسے کو ہی کھال دینی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں 1.5 گھنٹے تک پہنچوں گا، میں پہنچ جاؤں گا، میں آپ سے وصول کرتا ہوں، تو وہ بیچارہ انتظار کر رہا ہے 1.5 گھنٹے بعد پھر اس نے کہا تو آپ نے کہا کہ میں آ رہا ہوں، اب کھال اٹھا کر بندہ اہم ہو گیا۔ وہاں پہلے کیس میں کھال چھوڑ کے بندہ بچایا، اور یہاں کھال اٹھا کے بندہ بچانا ہوگا، چونکہ اس کی اپنی عقیدت ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے دینی ہی جو ہے حضرت صاحب کے مدرسہ کو ہے، تو اگر آپ نہیں اٹھائیں گے تو اس کا دل بھی ٹوٹے گا کہ یار میں اتنی عقیدت سے محبت سے انتظار کر رہا ہوں، اور جو آگے ورکر ہے وہ شاید پوری توجہ نہیں دے پایا، یقیناً آپ پر بھی لوڈ ہوگا اور آپ شاید کام کو پورا نہ کر سکیں۔ تو دونوں صورتوں میں اخلاقی پہلوؤں کو پیش نظر رکھا جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے مالک کے ہاتھ پہلی جوڑیاں رحمتوں سے بھر دے، اتنے لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر تیری توفیق سے جمع ہوئے سب کا آنا قبول فرما، قرآن مجید کا فہم اور نور نصیب فرما، صحیح معنوں میں دین کی خدمت کی توفیق عطا، اپنی بارگاہ سے آسانیاں نصیب فرما۔ یا اللہ جو دوست قربانیاں پیش کر رہے ہیں ان کی قربانیوں کو قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد۔ جعفر